अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल मसाइल का सामना है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उससे पहले एक बहुत बड़ा एहतजाज वहाँ पे कलदम जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से इस वक्त मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके के ऊपर तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रही हैं। उनको क्या वहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना है, वहाँ पे अवाम की राय क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्या ये आने वाले इलेक्शंस पुरअमन तरीके से वहाँ पे होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक मामला है। बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे एक ऑपरेशन शाबान उसका आगाज़ किया गया। बलूचिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं पिछले कई सालों से उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई बेहतरी आ रही है या चीज़ें पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही हैं? इसके साथ साथ बढ़ती हुई दहशत गर्दी, इसके ऊपर भी मौजूदा हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है। और इसके साथ साथ सियासत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 3 मुख्तलिफ सूबों के अंदर हुकूमत बनाए हुए है, वफाकी हुकूमत के अंदर भी, वफाकी हुकूमत भी उनकी मदद से ज़रूर वहाँ पे बनी है, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस जो है वो काबिल एतमाद है? क्या ये कहा जा सकता है कि वो अपने अब तक के इम्तिहान के अंदर पास हुई है या नहीं? बहुत से मुख्तलिफ सवालात हैं, बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो मेरे ख्याल में सबसे अहम शख्सियत है इस सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी देर से ये इंटरव्यू ड्यू था एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड वी फाइनली एट लास्ट। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइए कि आप सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर। आपने इलेक्शन कैंपेन का वहाँ पे आगाज़ किया है। अब कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हालात काफ़ी टेंस हैं। वहाँ पे एक एहतजाज किया जा रहा है, शटर डाउन हड़ताल वहाँ पे की गई है, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उसे कलदम भी करार दिया गया है और ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी जो वहाँ पे हुकूमत थी या आपके जो लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें कलदम करार देने के अंदर। अब जब आप वहाँ पे गए हैं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर किस किस्म का आपको वेलकम मिला है? लोगों की वहाँ पे क्या राय है, कैसा सेंटिमेंट है वहाँ पे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड जहाँ तक कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट है, एब्सोल्युटली इट्स वेरी कंसर्निंग। हर पाकिस्तानी के लिए, हर कश्मीरी के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सब चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से मसला हल हो। माजी में जो हुआ वो अपनी जगह। अभी when I got to कश्मीर इस कैंपेन के सिलसिले में तो मुझे एक ख़त मिला एहतजाज करने वालों की तरफ से। तो फिर मैंने उस ख़त के जवाब में ये मौक़िफ़ लिया कि मेरा ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सोच है कि एक रास्ता मौजूद है जिससे हम एक पुरअमन तरीके से आज का अभी कश्मीर के अवाम को इस तकलीफ़ से निकालने के लिए इस एहतजाज को भी रुकवाया जाए और एक ऐसा फोरम इस्टेब्लिश किया जाए जिससे हम तमाम इश्यूज़ की तहकीक भी कर सके और एक ऐसा मौक़िफ़ या ऐसे पोजीशन पे आए जहाँ बार बार इस किस्म का मुश्किलात कश्मीर के अवाम को ना देखना पड़े। इसलिए आज की बात नहीं है, ये मुसलसल होता आ रहा है। अब ऑफ कोर्स इट्स गॉटन टू अ पॉइंट जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है एंड हम चाहते हैं कि इसको इस पोजीशन से हम रिकवर करें। तो वो तजवीज़ ये कि हम एक ट्रूथ कमीशन कायम करें। वो ट्रूथ कमीशन की काम हो कि वो तहकीकात करे, वो सच सामने लेकर आए और मेरिट के मुताबिक तमाम फ़ैसले हो। और अगर ये दिस फॉर्मुलेशन इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द फेडरल गवर्नमेंट एंड the protesters, then the protesters should cease their protest or pause their protest pending the Truth Commission. And agar wo, I think if that's an appropriate option for them, so we should be able to convince Riyasat-e-Pakistan also कि जो जब तक ये ट्रूथ कमीशन की रिपोर्ट ना सामने आए, जो मज़ीद आपका कार्रवाई है या जो मज़ीद आपने जो भी कुछ करना है वो वी कीप इट पेंडिंग टिल दी ट्रूथ कमीशन का रिपोर्ट सामने आए। और उस तरीके से हमने सोचा कि हम ना सिर्फ आज का क्राइसिस से निकल सकते हैं, लेकिन शायद हम ऐसा फोरम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम हमेशा के लिए तमाम मसाइल हल करके कश्मीर के अवाम को
اس قسم کی تکلیف سے بچائے. میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. اس شہر کی سیاست بھی 90 کی دہائی میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہر دوسرا دن وہ پورا شہر بند ہو جاتا تھا اور اس کا نقصان ہم بھگتتے آ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی سیاست یا اس قسم کا حالات ہمارا کشمیر میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے. لیکن بلاول صاحب ظاہری بات ہے the bone of contention is وہ جو 12 سیٹیں ہیں 12 سیٹیں جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس میں کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو یہ کہتی ہے کہ 12 نشستیں ختم کر دی جائیں. ہمارے سننے میں یہ آیا کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ انہیں کم کر دیا جائے, جبکہ مسلم لیگ نون کی یہ رائے ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. آج آپ کی اس 12 سیٹوں کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے؟ Well, I don't think this issue is only to do with the Bara Sito. It is part of a larger conversation that I think needs to be had about the sort of rights that the people of Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan enjoy within our current setup. One of the manifestations of this issue is, of course, the issue of these 12 seats. When Pakistan People's Party got the opportunity to form the government 6 months ago in Azad Kashmir, میں نے اس حکومت کو صرف ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ کا حکومت بننے سے پہلے ایک معاہدہ کیا گیا تھا احتجاج کرنے والوں سے, لیکن کشمیر کے عوام سے, اور ہمارا اس حکومت کا 6 مہینہ کا مینڈیٹ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ آپ نے اس ڈاکیومنٹ پہ عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ جس نیت کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ خاص طور پہ ریاست آزاد کشمیر کی حکومت نے اس پہ عمل درآمد کیا, ان کی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں آئی. They were completely committed to implementing this agreement. اس agreement میں سے جو 100% چیزیں تھے جو 100% ہمارا آزاد کشمیر کی حکومت کے نیچے یا ان کے ڈومین میں یا ان کے اختیار میں تھے, اس پہ 100% عمل درآمد ہوا. پھر 2 ٹائپس آف ایشوز رہتے تھے. ایک جس کے لیے ہمیں وفاقی حکومت سے مالی وسائل ملنے, فائنینشل سپیس ملے, جیسے میں نے پچھلے بجٹ میں میرپور کے لیے, ایئرپورٹ کے لیے وہ پیسہ ڈلوا دیا اس سلسلے میں. اینڈ دوسرا وہ جو ہمیں آزاد کشمیر میں پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹیز کی سپورٹ چاہیے تھا, دیٹ گیٹس ٹو یور 12 سیٹس. اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے یہ تھا کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہاجرین کی نمائندگی پہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں موجود ہو, لیکن اس بات پہ ضرور غور کیا جا سکتا ہے کہ جس انداز سے الیکشنز کیے جاتے ہیں پنجاب میں, جیسے ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ تو 10 سیٹیں میرے جیب میں ہیں, اس سے امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے عوام اپنے فیصلے نہیں کر رہے ہیں, وہ جو ان کے جیب میں ہیں وہ ان کے فیصلے کر رہے ہیں. تو اس ایشو کو پیپلز پارٹی کا بالکل یہ رائے تھا کہ ہمیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے الیکشن سے پہلے. بہت سے وجوہات ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے نہ ہو سکا اور ہم آج اس پوزیشن میں موجود ہیں. تو آپ کی رائے میں اس کا پھر کیا سلوشن ہے؟ کیا انہیں ریزرو سیٹ کی طرف لے جانا چاہیے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہوں وہی اپنے ریزرو سیٹس کے ذریعے مہاجرین کو وہ سیٹیں ڈسٹریبیوٹ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یا بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر کے فیصلے تو کشمیر کے عوامی کرے. میں اپنا تجویز دے سکتا ہوں, اور میں نے اپنے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں گلگت بلتستان سے ہوتے وہاں بھی یہ میرا منشور تھا, اور میں نے اسی منشور کو کشمیر کے لیے اڈاپٹ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام, گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار کے حوالے سے مزید حقوق دلوایا جائے, اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے میرا تجویز یہ ہے یا میرا مطالبہ یہ ہے, میرا منشور کا حصہ یہ ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلائیں جہاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی سٹیک ہولڈرز آ کے سارے ایکسپرٹس کو بلا کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیسے عالمی سطح پہ ہمارا جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر مزید حقوق دلوا سکتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو, تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. چاہتے کہ ریزرو سیٹس کی بات ہے وہ پھر ان کی مرضی, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نظر سے وی ڈونٹ وانٹ کہ ان کا نمائندگی ختم ہو, لیکن اگر آپ ریزرو سیٹس کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ
13th अमेंडमेंट जो कि मुस्लिम लीग नून ने लेकर आए हैं, उससे पहले जो तरीक़ेकार था उसको देखना चाहते हैं। अगर आप तादाद को देखना चाहते हैं, वो तो कश्मीर के अवाम ने फैसला करना है। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की राय ये था कि हमें सियासी हल निकालना चाहिए, और मुस्लिम लीग की राय जहाँ तक इन सीटों के हवाले से हैं वो कुछ ऐसे ही है कि ये तो हमारी जेब में है, हमारे जेब में रहे। तो उसकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये तय करें कि आपस में मिल बैठ के कोई हल निकाले तो हल निकल सकता है। नहीं तो बिलावल साहब, मुझे आपकी बात से ये जो जिस तरह आपने 10 सीटों वाली बात की, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, उसके अंदर भी आपकी रिजर्वेशंस थी कि वहाँ पे जो काउंटिंग का जो निज़ाम है वो सही नहीं हो रहा। एम आई बिगिनिंग टू थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर उससे भी बड़ी सवेर रिजर्वेशंस हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस मुनक्किद किए जाते हैं? शुड आई से दैट? वैसे तो नो, एज फार एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज कंसर्न, जहाँ तक ये 10 सीटें के हवाले से तो वी हैड अ लॉन्ग हेल्ड पोजीशन। जहाँ तक पाकिस्तान के इलेक्शंस में है तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मुसलसल मौक़िफ़ रहा है, और एक दिन के लिए इस मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान के निज़ाम में जो धांधली का सिलसिला शुरू हुआ है वो किसी और जमात के ख़िलाफ़ नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ही हुआ। पिछले इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा in writing complaints to the election commission about the election process was not by PTI, was not by PTI independent candidates, it was by Pakistan People's Party members। आप इलेक्शन के जो आखिरी 10 दिनों हैं उसमें मेरे तकरीरें उठा के देख ले कि मैं क्या कह रहा था। मैं एब्सोल्युटली समझता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम में हमें बहुत बेहतरी लेकर आना चाहिए। हम समझते हैं कि हम बेहतरी लेकर आ रहे थे, लेकिन अब हम काफ़ी पीछे धकेले गए हैं, और हमें सब मिल के इस निज़ाम में बेहतरी लेकर आना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का निज़ाम हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जितना जो इलेक्शन के निज़ाम है। इलेक्शंस आर नॉट जस्ट अ प्रोसेस और अ मीन्स टू एन एंड। जितना इलेक्शंस में कॉन्फिडेंस होंगे उतना आपके निज़ाम में कॉन्फिडेंस होगा, उतना पाकिस्तान के अवाम महसूस होंगे कि उनका स्टेक है फैसले करने में, जो फैसले करवाए जा रहे हैं उनके बहाफ पे, दिल फील लाइक दे हैव अ ग्रेटर स्टेक इन पाकिस्तान। तो ऑन द लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पोजीशन रहा है। आज भी अगर हमें मौका मिला, हमें सपोर्ट मिला, हमें वो स्पेस है पार्लियामान में, तो हम मज़ीद तब्दीली लेकर आना चाहेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम में। बट आई वुडंट टेक दैट एज अ पर्टिकुलर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सॉर्ट ऑफ criticism of the federal government or the federal setup or of the political setup at the moment. It's a consistent बिलावल policy साहब, position. आज़ाद कश्मीर पे इलेक्शंस आर राइट अराउंड द कॉर्नर। मैं अभी इस वक्त आप खुद कैंपेन के अंदर हैं, आपको पूरी तरह एतमाद है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे? I think कि मैं जहाँ तक उतना ही फ्री एंड फेयर होंगे जितना पाकिस्तान के इलेक्शंस रहे हैं फ्री एंड फेयर। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरा पूरा जोर होगा। Sorry? I said that's not a good news. जो आप मुझे बता रहे हैं, that's not a very good news. It might not be good news, but it's not exactly breaking news either. But मैं चाहूँगा, हमारा मुतालबा है, हमारा जोर है कि नहीं, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, लेकिन कश्मीर के इलेक्शंस ख़ास तौर पे जितना आप कम मुतनाज़ा कर सकते हैं उतना हो। इसका अहमियत, इस इलाका का अहमियत, वी वांट इज मैक्सिमम कॉन्फिडेंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अगर हमारा इरादा है कि हमने इतने अहम फैसले लेने हैं आगे जाके, तो वो अहम फैसले यही असम्बली लेंगे ना। तो इस असम्बली के इलेक्शन प्रोसेस में इस किस्म का एतमाद होना चाहिए कि सब वो कबूल करे उसके फैसले। तो हमने बहुत सी तजवीज़ दी हैं माजी में कि कैसे इस इलेक्शन को बेहतर किया जाए। जहाँ तक वी डिडंट वांट दीज सीट्स, जहाँ तक ये रिज़र्व सीट्स हैं, हम नहीं चाहते थे कि ये मुतनाज़ा हो। एंड अगर हम आइनी तौर पे इसके हल नहीं निकाल सकते थे तो हमने ये तजवीज़ भी दिया था कि ऐसे करे ताकि ये इम्प्रेशन ना जाए, आपका वज़ीर के बयान की वजह से ये इम्प्रेशन ना जाए कि कोई धांधली और ज़ोर ज़बरदस्ती ये 12 सीटों के फ़ैसला हो। तो आप अगर फेजेस में इस तरीके से इलेक्शन करें कि आज़ाद कश्मीर में वो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलाके हैं वो पहले फेज़ में हो, और जो रिज़र्व सीट्स के जो इलेक्शंस हैं मैं वो उससे बाद हो, मैं समझता हूँ उसका भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्शन। वी वर अनसक्सेसफुल इन दैट। एट द मोमेंट इंटरनेट का पाबंदी है पूरा आज़ाद कश्मीर में। मेरा कम्युनिकेशन डिजिटल कैंपेन तो की था गिलगित बल्तिस्तान में और हर इलेक्शन में, इस इलेक्शन में भी।
میں الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دے رہا ہوں پاکستان میں نہیں میرا پارٹی دے گا کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو انٹرنیٹ پہ پابندیاں ہیں وہ آپ اس انداز سے کریں کہ جو متاثر علاقے ہیں جہاں سیکیورٹی چیلنج ہے وہاں آپ اگر کرنا ہے تو کر لیں، لیکن پورا آزاد کشمیر اس وقت 40 ڈیز سے لوگوں کا فون نہیں چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ لوگوں کو احتجاج سے دور کرنے کے بجائے اگر بچے گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا فون بھی نہیں چل رہا ہوگا، 40 ڈیز سے نہیں چل رہا ہوگا، وہ اٹھتے ہوئے مجھے گالی دیں گے، سوتے ہوئے مجھے گالی دیں گے، پھر جلسہ میں جا کے اور سڑک پہ جا کے بھی مجھے گالی دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے طریقہ کار ہے کہ یا تجویز میں نے حکومت کو بھی یہ دیا کہ آپ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں یہ غلط ہوں گے، برے ہوں گے، لیکن سزا تو انہی کو دو جنہوں نے غلطی کی، پورا کشمیر کو سزا نہیں دو۔ اور ویسے ہی میرا تجویز احتجاج کرنے والوں سے یہ ہے کہ آپ کا اعتراض ریاست آزاد کشمیر سے ہوگا، ریاست پاکستان سے ہوگا، سزا آپ ہمیں دے، سزا آپ کیسے پورا کشمیر کو دے سکتے ہیں؟ اور امید ہے کہ جو ہمارا تجویز ہے دونوں فریق اس پہ اپنے یہ اس پہ غور کریں گے، یا اس طریقے سے ٹروتھ کمیشن سے ہم آگے بڑھ کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں، یا آئی ایم ریڈی کہ جو بھی وفاقی حکومت یا دوسری سٹیک ہولڈر جو بھی ہو ان کا جو بھی تجویز ہے، اگر ہمارا زور یہ ہے کہ پرامن طریقے سے جلد از جلد ہم اس احتجاج کو ایڈریس کریں۔ آپ نے بلاول صاحب آپ نے کہا کہ ایک پرٹیکولر جگہ کے اوپر جو ہے پرابلم ہے، صرف اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو قلعدم قرار دیا گیا، ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی اپروول شامل ہے، آپ لوگوں کی سٹارٹنگ ہی آپ لوگوں سے ہوئی ہے۔ آج بھی آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست تھا یا آپ کے خیال میں اس فیصلے کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک یہ اسپیسیفکس ہے، آئی تھنک دیٹ جب کہ میں نے تجویز دیا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن قائم ہو اور ٹروتھ کمیشن کے سامنے سارے ایشوز لے آیا جائیں، تو اگر ایکشن کمیٹی کا کوئی اعتراض ہے یا کسی کا کوئی ایشو ہے جو پروسیجر فالو کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یا قلعدم کرنے کے فیصلے کے حوالے سے، تو آئی تھنک جو اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہمارا کمیشن دوسرے ایشوز کے ساتھ ساتھ اس ایشو پہ بھی غور کرے، اور اس سے پہلے میں مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ نے خاص طور پہ نام لیے بغیر، لیکن میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب سے کافی آپ ناراض نظر آئے، آپ نے ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، آپ نے کہا وہ ابھی تک وہ کیبنٹ کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس کے یہی تصور کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ کیبنٹ سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے میں خواجہ آصف صاحب کو جانتا بھی ہوں، وہ عرصے سے بڑا سینئر سیاستدان ہے، بڑا اہم عہدہ پہ بیٹھا ہے، many times he's taking care of this portfolio، میرا کولیگ رہا ہے کیبنٹ میں، آج بھی نیشنل اسمبلی میں میرا کولیگ ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے اعتراض نہیں، میں تو وزیر اعظم صاحب جو ہے میں چاہتا ہوں، میرا خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کامیاب ہو، اس لیے وزیر اعظم کی کامیابی کا مطلب پاکستان کی کامیابی ہے، مگر پی ایم صاحب کی کامیابی میں وفاقی سطح میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، اور ایک ساتھی کی صورت میں ایک ایز اے ویل وشر آف دا پرائم منسٹر میں ضرور اس کو وقتاً فوقتاً تجویز، کم از کم تجویز دوں گا۔ اس صورتحال میں جو آزاد کشمیر میں جو بحران پیدا ہوا ہے وزیر اعظم کے لیے، ہمارے لیے، اس لیے ہمارا حکومت ریاست آزاد کشمیر میں ہے، وفاقی وزیر کے جو رویہ رہا ہے، جو بیانات رہے ہیں، جس انداز میں ڈی ہیومنائزنگ انداز میں وہ کشمیر کے عوام کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک ہے۔ اس کا مزاحمت میں نے نیشنل اسمبلی فلور پہ کیا، میں آج بھی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ اینڈ جب آپ اہم عہدے سنبھالتے ہو تو آپ کے اس عہدے کے مطابق اپنا لہجہ، اپنا گفتگو، اپنا بیان دینا چاہیے، اینڈ آپ کا ذاتی رائے جو بھی ہو۔ جب ایک اتنا اہم ایشو آپ کے سامنے پیدا ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ کشمیر کی اہمیت کیا ہے اور کشمیر کی عالمی سطح کے جو پوزیشن ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ کیا ہے۔ جب ایسے کوئی مسئلہ کشمیر میں پیش آ رہا ہے
تو اگر ایک وفاقی وزیر کہیں کہ یہ میری جیب میں ہیں 10 سیٹیں، تو یہ کشمیر کے حالات کو بہتر نہیں، مزید نقصان پہنچائے جائیں گے. ٹھیک. اگر جب لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا احتجاج نہ بھی کر رہے تھے اور ایک وفاقی وزیر کہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ راولا کوٹ، میر پور تو کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے، یا جیسے بھی اس نے بات کیا، میں اس کو موقع دوں نیشنل اسمبلی دا فلور پہ، پیرا راجا پہ میں خود کہ یہ آپ اس موقف سے پیچھے ہٹے، وہ نہیں ہوا. تو پھر اس صورت میں ضرور وزیر اعظم سے سوال کرنے کا یہ حق رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یہ امپریشن جا رہا ہے، اینڈ میں سمجھتا یہ امپریشن غلط ہے، لیکن یہ امپریشن جا رہا ہے کہ جو ان کے وزیر نے بیان دیے ہیں یہ وفاقی حکومت کا باقاعدہ موقف ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اور اس کا حل 2 ہے، یا بیان واپس لے، معافی مانگے کشمیر کے عوام سے، یا وزارت چھوڑ کے اور اپنا بات پہ قائم رہے. یہ دونوں چیزیں میرے نظر میں، جتنا میں احترام کرتا ہوں ان اسپیسیفک وزیر کا یا خاص طور پہ وزیر اعظم کا، یہ میں سمجھتا اپنا تنقید جائز ہے اور اتنا تو ان کو سننا پڑے گا. چلیں، آپ نے خواجہ آصف صاحب، آپ نے نام آپ نہ نہیں لینا چاہ رہے، مجھے پتا ہے آپ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کریں، بٹ یو وانٹ کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں. کیا یہی ڈیمانڈ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کریں گے ان کے حالیہ بیان کے اوپر کہ مولانا صاحب کو بھی اپنا بیان واپس لینا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی میرا بہت رسپیکٹ ہے اور تاریخی طور پہ اس کا جماعت کا رول پہ بہت رسپیکٹ ہے. سینئر سیاستدان ہے. I've worked with him in opposition. I've worked with him in my current capacity. He's usually very اپنا بڑا اتحاد کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرتے ہیں. میں کشمیر میں تھا تو مولانا صاحب سے فون کال بھی آیا، اینڈ ضرور میرا خواہش یہ ہوگا کہ یہ امپریشن تو نہ جائے جو گیا ہے اس تقریر سے، اینڈ یہ امپریشن دور تو مولانا صاحب اپنے الفاظ سے کر سکتا ہے. مولانا صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کوئی ایسیٹرا، پر آئی ایم شیور کہ تھوڑا سا اگر ناراض ہیں مولانا صاحب تو وہ ناراضگی جب تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو وہ ضرور غور کرے گا کہ یہ لفظوں کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے. اینڈ جہاں اس ماحول میں، جہاں بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو پختونخوا میں حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جہاں عالمی سطح پر آپ کا جو کردار پاکستان کا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، زائنسٹ کنسپریسی کو فوائل کرنے میں، ہمارا ہمسایہ ملک میں کسی بھی وقت اس قسم کے بیانات یا جو امپریشن آیا وہ امپریشن درست نہیں ہوتا. لیکن خاص طور پہ ان حالات کی وجہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب غور کرے گا ان بیانات کہ جو امپریشن کیا ہے وہ اچھا نہیں گیا. آپ کی ابھی میں آتا ہوں بلوچستان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ یو وانٹ دا پرائم منسٹر ٹو سکسیڈ. ظاہری بات ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، یہ حکومت آپ نے بنوائی ہے. ہاں، سکسیڈ، بالکل. جی ہاں، آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ان کو حکومت بنانے میں آپ نے ان کی مدد کی ہے. تقریباً ہاف وے مارک اب ہم کراس کر رہے ہیں اس وقت. واٹ ڈو یو تھنک، اب تک کی پرفارمنس کیسی رہی ہے موجودہ حکومت کی؟ کچھ لحاظ سے حکومت نے کافی کامیابی ابھی حاصل کی ہے، کافی مشکلات کا بھی سامنے ہے، کہ کافی بہتری کا بھی گنجائش ہے. اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتا ہے. ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ بہتر کرے. اب میں یہ جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پورا نیک نیتی سے اپنا محنت کر رہے ہیں کہ مسائل کا سامنا کرے، مسائل کا حل نکالے، سیاسی انداز سے کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے جیسے کشمیر کے کانٹیکس میں کچھ ایسے افراد ہیں جو شاید غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط ایسے کرتے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے راستے میں مسائل کا کمی نہیں تو مسائل کی اضافہ کی وجوہات ہے. اگر یہ ایشو ایڈریس ہو تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کے
کامیابی میں، جس کے اب ملک کی کامیابی اس سے نتی ہوئی ہے، اس میں زیادہ امکان ہے۔ آپ نے بلاول صاحب، آپ نے کہا ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے چند ان کے وزیروں کی جانب سے، اب دوبارہ وزارتوں کبھی کبھار، ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو ابھی آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ چینجز وغیرہ بھی کی جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آن اینڈ آف خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی کیبنٹ میں آئے گی نہیں آئے گی، کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ کیبنٹ میں جانا چاہیں گے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ اویئر، میں جہاں تک کیبنٹ کے کیا ہو رہا ہے کیبنٹ میں نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یا کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی نہ رابطہ ہوا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پہ کوئی سوچا ہے یا کوئی چاہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت میں شامل کریں۔ وزیر اعظم کا اپنا ٹیم ہے، وہ اگر اپنا ٹیم پہ اعتماد کرتے ہیں جیسے ہیں تو ویسے چلائے، اگر وہ سمجھتے کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہم سندھ اور بلوچستان کے بعد اب گلگت بلتستان میں مجھے یہ حکومت کی ذمہ داری ملی ہے، انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ملے گی، وہ وہاں ہم کافی مصروف ہیں، اینڈ وی ول انشاءاللہ فوکس آن ڈیلیورنگ اوور دیر، اینڈ ہمارا مثبت جو کردار ہے وفاقی سطح وہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سارے معاملے کے علاوہ بلاول صاحب، میں ذرا تھوڑا بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ظاہری بات ہے آپ کی حکومت وہاں پہ بھی ہے، چیف منسٹر بھی آپ کے ہیں، لیکن چیزیں کافی حد تک خراب ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ اس کا کوئی اور حل نکلنا چاہیے، یا جس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کیا جا رہا ہے یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور اسی کو مزید آگے بڑھانا چاہیے؟ جہاں تک بلوچستان کے کانٹیکس میں ہمارے مشکلات کا سامنا ہے وہ آج کا نہیں ہے، کافی دیر سے دیر از اے لاٹ آف پرابلمز ود ان دا کانٹیکس آف بلوچستان، اور ہمارا ہمیشہ کوشش یہی رہا ہے کہ تمام مسئلے کے سیاسی حل نکلیں، اور جہاں سیاسی حل نکالنے کا امکان نہیں ہے یا جہاں دہشت گردی کا عمل ہے تو وہاں کنیٹک ایکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پیچھے نہیں رہا، چاہے وہ سوات ہو یا جہاں بھی ہو جہاں ضرورت پڑتا ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دا گورنمنٹ کی ناٹ کمپرومائز جب دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہو۔ جو آج کل کا حالات ہیں وہ تو وی کی ناٹ ٹیک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آف واٹ از ہیپنڈ اوور دا اسپیس آف دا لاسٹ ایئر۔ 1 سال پہلے بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، انہوں نے جو آپریشن سندور کے نام پہ جنگ شروع کیا لیکن ختم پاکستان نے کیا، جو 7 جہاز گرائے، جو پاکستان کی جنگ میں پاکستان نے فتح حاصل کی، جو پاکستان کا فوج کا، جو پاکستان کے ایئر فورس کا ان دنوں میں کردار تھا، وہ تاریخی تھا، اور وہ تاریخی فتح ہضم نہیں ہوا بھارت سے۔ وہ بار بار آپریشن سندور 2 کا بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپریشن سندور 1 فیل ہوا تو ہارا، تو اب مجبوراً آپ آپریشن سندور 2 پہ سوچ رہے ہو۔ نہ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ابھی تک باقاعدہ جہاز بیچنا پاکستان پہ اس طریقے سے حملہ کرنا کا تو وہ فیز شروع نہیں ہوا، لیکن جو بھارت کا پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، چاہے وہ افغانستان بیس دہشت گرد ہو اور ان کو پاکستان میں حملے کے لیے پورا سپورٹ، فائنینشیل، پولیٹیکل، ہر لحاظ سے جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو پاکستان کے اندر جو یہ دہشت گردی کے مسئلے ہیں یا جو علیحدگی پرست انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کو بھی سافٹ اور ہارڈ، جیسے حکومت کا ریاست کا ہوتا ہے نا، ایک ہارڈ پالیسی ہوتا ہے، کینیٹک ایکشن ہوتا ہے اور سافٹ اپروچ ہوتا ہے، ٹھیک، تو آپ کا مخالف کبھی آج ایک ہارڈ اور سافٹ کا ہائبرڈ کا حملہ ہے، اور اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ شروع ہوا ہے اس میں یاد کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک سکے کے 2 رخ ہے، اور وہ ان سازشوں میں شامل ہیں، اور میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جب ایران کے ساتھ یہ جنگ چھیڑا گیا اور پورا مسلم امہ اور پوری دنیا میں لوگ مزاحمت کر رہے تھے اس زائنسٹ حملہ کا، تو کچھ آوازیں تھے، انفارچونیٹلی بلوچستان کے اندر وہی اسپانسرڈ آوازیں
جو یہ زائنسٹ حملہ کا حمایت کر رہے تھے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چیلنج ہے اس کا عالمی سطح پہ کمپلیکیشنز ہیں جو ہمارا ان کو ہمیں میٹ کرنا ہے. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کنیٹک ایکشن ضروری ہے, unreconcilables have to be treated unreconcilably, لیکن جہاں ہمارے اپنے اندرونی فالٹ لائنز ہیں ہمیں خود جہاں وہ ہو ہمیں خود ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ بیرونی قوتیں ہمارے اندر کی کمزوریوں کا, اندر کی فالٹ لائنز کا فائدہ نہ لیں. ٹھیک. یہ سوچ تھا 18ویں ترمیم کے پیچھے, ریولوشن کے پیچھے, جس کے نتیجے میں ہم نے یہ جو تمام علیحدگی پرست سیاسی جماعتوں تھے ان کو شکست دلوائی. اب مزید غور کرنا چاہیے, مزید ایبسولوٹلی گنجائش ہے کہ ہم ریویو کریں اپنا اپروچ کو, کہ ہمارا سافٹ کا اپروچ کیا ہے, ہمارا ہارڈ کا اپروچ کیا ہے. اگر ہمارا مقابلہ ہائیبرڈ کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اپنا جواب بھی شاید ہائیبرڈ بنانا چاہیے. اس پہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہمیں صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں آپس میں مل کے غور کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہے ہم وہ بہتری کی گنجائش کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اور بلاول صاحب اس سارے معاملے میں جہاں پہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ایک ملی ہے, آپ خود بھی ایک فارمر فورن منسٹر رہ چکے ہیں, اس سارے معاملے کے اندر چند تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو ہوم گرون ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو کامیابی آپ نے انٹرنیشنلی سمیٹی ہے اسے اب لوکل لیول کے اوپر بھی جو ہے ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہیومن رائٹس ریکارڈ کے حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ریکارڈ کوئی زیادہ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے پاکستان کے حوالے سے ہیومن رائٹ کا جو ریکارڈ ہمارا اس وقت موجود ہے وہ کیسا ہے؟ جہاں تک عالمی سطح کا, I wish I could disassociate the two, but unfortunately اب جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہمارے مشکلات ہیں اس میں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوں گے عالمی سطح پہ کچھ ڈیولپمنٹس کے ساتھ. وہ اپنی جگہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان میں اتنا صلاحیت ہے, ہمارا قیادت میں اتنا صلاحیت ہے, ہمارا حکومت میں, ہمارا فوج میں, تمام سٹیک ہولڈرز میں کہ تمام سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے وہاں تو بہت بہتری کی گنجائش ہے. میں بالکل مانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے معاشرے بننا چاہتے ہیں, اور اس معاشرے میں اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کے انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں پاکستان کی بہتری ہے, میڈیا کی بہتری ہے, سیاست کی بہتری ہے, معاشرے کی بہتری ہے کہ عوام کو مزید حقوق دیا جائے, عوام کے حقوق میں کمی نہ کی جائے. جہاں تک عالمی سطح پہ انسانی حقوق کی اعتراضات ہوں گے, ٹو مائی فیلو سپورٹرز آف ہیومن رائٹس اینڈ ایوری بڈی ایلس واچنگ, آئی ایم سوری, میں آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہوں گا, مگر اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کے جو اندرونی انسانی حقوق کی چیلنجز ہیں اس پہ ماں سوا کوئی چند ایسے ممالک وہاں اتنا زور دیا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ, میں تو اس کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو جمہوریت اور انسانی حقوق اور مثبت سیاست کی گنجائش ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جو دنیا بھر کے ایڈوانس ترین ممالک ہیں جن کے آپ جمہوریت کو, ان کے جمہوری نظام کو ایگزامپلس پیش کرتے تھے, ان ممالک کو بھی انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کے بارے میں اب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, اوبیسلی ہمسایہ ملک بھارت میں جو لوگ کہتے تھے کہ ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی, وہاں انسانی حقوق کا کیا پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان کے اندر جو 2008 سے لے کے 13 تک ہم نے اسپیس حاصل کیا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے, جمہوری حقوق کے حوالے سے, وہ ہم کتنے پیچھے ہٹے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے غلطیاں ہوئے ہیں, لیکن میں تو سیاستدان ہوں تو میں سیاستدانوں کو غلطیوں پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقف رہا ہے, رہنا چاہیے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, مگر سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مطالبہ کرنے کے پہلے ہم بھی کوشش کریں کہ سیاست کو ہم سیاست کا دائرہ میں ہی رکھیں. اگر جمہوریت کا نظام کو یا پاکستان کا چلانے کے نظام کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے جب کوئی ادارہ اپنا دائرہ سے باہر رہ کے کام کرتا ہے, وہ بالکل صحیح پہنچایا جاتا ہوگا. لیکن اگر آپ سیاست کے دائرے میں نہیں رہا بغیر سیاست کرتے ہیں
یہ جو نیا اینٹی فیکٹ پوسٹ فیکٹ پاپولسٹ سیاست وہ ایوری تھنگ از فیئر گیم کا رواج چلائیں گے تو اس سیاست نے جمہوریت کی بنیادیں بڑے بڑے ممالک میں بھی ہلا دیے ہیں. اس سیاست نے پاکستان میں بھی جو سپیس ہم نے حاصل کیا تھا اس کو بہت محدود رکھا ہے. اب اس محدود سپیس میں ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے, نوجوانوں کے, سیاستدانوں کے, ہمارے سینئرز کے, پورا ملک کے اسٹیک ہولڈرز کے, کہ ہم اس سپیس میں کوشش کریں کہ ہم حالات کو اس انداز سے چلائیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ ہم ان کو مزید حقوق دلانا چاہتے ہیں, ان کے حقوق کو کم نہیں کرنا چاہتے. لیکن اور جتنا ہم اسپیشلی آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو الیکشنز, جتنا اعتماد ہوگا ہمارا الیکشن پروسیس میں اتنا لوگ محسوس ہوں گے کہ ان کا اسٹیک ہے حکومت میں, ان کا اسٹیک ہے سسٹم میں, اتنا اعتماد ہوگا حکومت میں, ریاست میں, اور اس اعتماد سے ہی ہمارا کافی کامیابی بھی جڑا ہوا ہے. آپ نے بڑے اچھے الفاظ ادا کیے. میں چلے آن دا ریکارڈ آج آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا 2024 کے الیکشن فیئر تھے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کی تاریخ میں جتنے الیکشنز جب سے میں پیدا ہوا ایٹ لیسٹ, اوبیسلی اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا 1970s میں آپ کے ساتھ, جو پاکستان کے الیکٹرل نظام ہے اس میں چیلنجز رہے ہیں اور اتنا ہی چیلنجز 2024 کے الیکشنز میں تھے. سوال اب ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا ہم انہی حالات میں اور ایسے ہی آگے والے الیکشنز لڑنا چاہیں گے, یا سیاسی جماعتوں اتنا کوشش نہیں کرنا کہ کوشش کریں گے کہ ہم چاہیں گے کہ ہم کا اتنا اعتماد ہو ہمارا الیکٹرل نظام میں. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں بہتری کا گنجائش ہے. ہم اگر پرفیکٹ نظام بھی نہیں بنا سکتے تو کچھ حکومتی جماعتوں کی تجویز ہوگا, کچھ اپوزیشن جماعتوں کی تجویز ہوگا. ہمیں آخر اسمبلی میں تھوڑا اپنا کام بھی کرنا چاہیے. ہر دوسرا دن اپوزیشن احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کسی کمیٹی کو چھوڑ رہے ہیں, کسی چیز سے, اس سے آپ اپنا جو رسپانسبلٹی ہے, چلے بقول آپ کے دھاندلی ہوا, آپ کا سیٹس کم ہے, لیکن آپ اس دھاندلی کے باوجود کسی طریقے سے تو پہنچے نا اسمبلی میں. تو میرا تجویز ہمارا اپوزیشن کے ساتھیوں سے بھی یہ ہوگا کہ جو آپ کا کام ہے اسمبلی والا کا وہ آپ ذرا کیا کرے, آپ رابطہ کرے. پیپلز پارٹی بہت سے ایشوز پہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم اصلاحات لے کر آئیں, نظام میں بہتری لے کر آئیں. میں سمجھتا گنجائش ہے, اور اگر کسی کا ہمارے ساتھ اس میں حکومت کے بھی میں جانتا ہوں وہ بہت سی چیزیں میں اصلاحات لے آنا چاہتے ہیں. ہم کافی چیزوں میں ان کے ساتھ اگری کرتے, کافی چیزوں میں نہیں اگری کرتے. تو وہ ویری آئی تھنک بالکل متنازع تو تھے. کوشش یہ کرنا چاہیے کامیاب ہو یا نہ ہو کہ آگے والے الیکشنز میں پچھلے الیکشن سے زیادہ بھروسہ ہو. بلاول صاحب, آپ نے میں ذرا پنجاب کے حوالے سے, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ویژن ہے ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ کی ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کی یہاں پہ حکومت ہے, اور یہ کہا جاتا ہے پنجاب کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو میجورٹی سپورٹر ہے وہ وہی تھا جو ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد اس طرح لگتا ہے جیسے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. سندھ کی طرف کانسنٹریشن ہے اس وقت, آپ کی بلوچستان میں گورنمنٹ ہے, جی بی میں گورنمنٹ ہے, لیکن پنجاب میں وہ کانسنٹریشن نہیں ہے. اور آپ کے حریف آپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگاتے ہیں کہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. پنجاب کو کے اندر نون لیگ کو چھیڑا نہیں جائے گا اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو سندھ میں نہیں چھیڑے گی. تو واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ کیا پنجاب آپ نے لسٹ سے نکال دیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب خیال ہوگا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بنیاد پنجاب میں رکھا گیا, اور اس دن سے لے کے آج تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سپیس پنجاب میں تھا وہ تو نہیں رہا. اس کے پیچھے میرا نہیں, یہ تو نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے کوئی دلچسپی کم پڑا, مگر ایک پورا مہم اور سازش کو پی ٹی آئی والے جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, ایک تو سال سے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ایسے چیخیں نکل رہے ہیں. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالنے کے لیے, مٹانے کے لیے جس خونی انداز میں 1970 سے لے کے آج تک جو واقعات ہوئے ہیں, وہ کہ ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ تفصیل پہ بات کر سکتا ہوں, بٹ اٹ از ناٹ بین ون آف ایک دن پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا اور ہمارا دلچسپی نہیں ہے. یہ ایک پوک مہم, ایک سازش کے نتیجہ میں کروایا گیا جس کا نقصان آخر وہ سازش کرنے والے کو اٹھانا پڑا.
اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک سیاسی بحران ہے، نہ صرف پنجاب میں، پاکستان میں۔ میں جو گلگت بلتستان کے الیکشن ریزلٹس ہے اس سے کافی مطمئن ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ریزلٹس کے مطابق جو عوام، وہاں کے عوام کی جو مینڈیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے، جس منشور کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ اکراس دا بورڈ ہے۔ ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے، غریب سے امیر تک، نوجوان ہو، خواتین ہو، پسماندہ علاقہ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، جو مختلف کمیونٹیز کے، مختلف سیکس کے، مطلب ایک ایبسولوٹلی کراس دا بورڈ مینڈیٹ جس انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا، یہ مجھے کافی کانفیڈنس دیتا ہے کہ اس اینڈ جو ووٹرز زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ووٹرز ہیں، جب ان کو ایک مثبت سیاسی منشور دیا جاتا ہے جو کہ حقوق پہ مبنی ہے، وہ اٹریکٹ کیے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑا۔ امید ہے کہ ہم آگے جا کے جو پاکستان میں، پورا پاکستان میں اس بحران ہے، نفرت کی سیاست کے بجائے، تقسیم کی سیاست کے بجائے، انتہا پسندی کی سیاست کے بجائے، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے کونے کونے میں، پنجاب میں، وسیب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں، کہ ہم ان نوجوانوں کو، اس عوام کو مثبت سیاست کی طرف لیکن بلاول صاحب آپ نے اسپیس انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی لے گی۔ بلاول صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا ان کے اوپر کچھ ہوا ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہماری جماعت کے ساتھ ہوا ہے وہ تو آج تک ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، ضیاء دور کے اندر بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں چلا منصور بھائی، I just didn't realize عمران خان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ تو بریکنگ نیوز آپ نے مجھے دیا۔ یا اس کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شہید ہوا ہے، یا ان کے کارکنوں کو ہر دن لاشیں مل رہے ہیں باہر، پبلک میں پبلک لاشنگز ہو رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا تشدد کیا جا رہا ہے کہ جیسے میرے والد کا زبان اور گلا کاٹا گیا ویسے سلوک کیا جا رہا ہے؟ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سکھر جیل میں رکھا گیا 50 ڈگریز کی، آج جا کے میں ابھی دعوت دیتا ہوں پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد پلیز آئے، سکھر جیل میں بیوی کا سیل موجود ہے، آپ کو آ کے ہم بٹھا دیتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک نہتی لڑکی نے اپنے کوز کے لیے، اپنے سیاست کے لیے چو کیا بغیر جد و جہد کی۔ یہ جو چھوٹا مشکلات پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ان کے لیے بہت بڑا ہوگا، میں وہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کا مشکلات کسی بھی سیاسی جماعت پہ گزرے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تو سیاسی جماعت کی طرح اپنا سیاست نہیں کر رہے تھے، اور اب جب مشکل میں ہے یہ امید رکھنا کہ لوگ وہ بھول جائیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا، وہ آئی تھنک is a little bit difficult۔ ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آج اپنا غلطیاں مان لیں، سیاسی سمت درست کریں، مثبت سیاست کیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ بہت بڑے، ان کی اپنی جماعت نے جو دوسروں نے جو کیا انہوں نے تو کرنا ہے، آپ کے مخالف ہیں۔ جو آپ کی جماعت نے، جو عمران خان کی جماعت کی قیادت نے، تنظیموں نے، ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کیا، اس کا جواب میں دے دوں۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز چل رہے ہیں، سب سے بڑا فائدہ ان کے مقامی قیادت نے، ان کا وفاقی قیادت نے کس کو دیا یہ فیصلہ کر کے کہ ہم انتخابات میں موجود ہی نہیں ہوں گے۔ بجٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، میرا فائنانس کمیٹی ہے، اس فائنانس کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی از دا چیئر آف دا فائنانس کمیٹی، اس میں نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ممبرز ہیں۔ بجٹ پاس ہوا، پی ٹی آئی کے لوگ تو تھے ہی نہیں، ان کا ان پٹ دیے بغیر ہمیں روکنے، اگر ہمارا غلط پالیسی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائے اس کمیٹی میں تو وہ شرط نہیں پاس ہوتا، وہ تو تھے ہی نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا میٹنگ آج تھا، اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نہیں، تو اب وہ سیاست کے سسٹم میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے لیڈر کو خود، جو تنظیم ہیں یا جو لوگ ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں جو میرے سمجھ سے باہر ہیں
یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اعلان کریں الیکشن سے پہلے کہ ہم میدان چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ان کو یہ سنجیدہ سیاست ہی نہیں کرنی، لیکن بلاول صاحب اپنے لیے مزید مشکلات بلاول صاحب کیا پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم مل کے کر سکتے تھے، کیا پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں آپس میں بات چیت ہو بھی سکتی ہے؟ کیونکہ امپریشن یہ ہے کہ آپ دونوں تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپس میں بات بھی نہیں ہو سکتی. آر یو اوپن فار دیٹ؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا ان سے بات نہیں کریں گی. یہ تو ان کا رٹ لگا ہوا ہے نا 20 سال سے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو بات نہ کرے تو ایسے ہی بیٹھے. جہاں تک میں بات تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو کسی سے کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، نہ میرا دلچسپی ہے. وہ کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی. میرا زور یہ ہوگا ایشوز پہ تو ہم ہر کسی سے بات کر سکتے. نیشنل اسمبلی کے فورم پہ میں ان کا گھر پہ تو نہیں جاؤں گا، یا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا گھر آ جائیں. لیکن اگر آپ نیشنل اسمبلی کے فورم پہ بھی نہیں ہوں گے، آپ کمیٹی میں نہیں ہوں گے، شاید میں 99% آف دا ٹائم تو حکومت کے ہی ساتھ ہوں گا. لیکن اگر کہیں کوئی گنجائش بھی ہوا یا آپ کا کوئی مثبت کوئی پالیسی انپٹ ہوتا بجٹ میں ضرور اس کو کیوں نہیں اکاموڈیٹ کرنا چاہتا. لیکن وہ ہے ہی نہیں ان فورمز پہ. تو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہم تو ایک سیاسی جماعت ہے. ہم نے کبھی ڈائیلاگ کو مسترد نہیں کیا، نہ کبھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایک رواج ہے، روایت ہے کہ کوئی چل کے آئے ہمارے گھر، ہم ان کو تو منع بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ امپریشن دینا کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف سارا سازش ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ اس نہج پہ ان کے جماعت کو، میرا بیان بھی موجود ہے 2020 کا یہ جبکہ یہ سلسلہ کہ خان صاحب نے اپنا جماعت کو بھی بند گلی میں دکھیل دیا گیا. اور اس وقت میں خدا نخواستہ کہہ رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ وہ پاکستان کے نظام کو، پاکستان کی سیاست کو بھی اسی بند گلی میں دکھیلا جائے. اب بھی جیسے آپ نے کہا آدھا وقت تو گزرا ہے، ابھی بھی آدھا ٹائم رہتا ہے ہمارا پارلیمنٹ کا. تو پی ٹی آئی شوڈ ریویو، دی اپوزیشن شوڈ ریویو اٹس پالیٹکس. جو ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے تو پہلے 30 days کے اندر ہی اندر پورا اپوزیشن کو اکٹھا کر دیا. 3 سال ہو چکے ہیں، اب یہ اپوزیشن ایک ساتھ بھی نہیں ہوتا. کوئی ادھر بیان دے رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اس سے تو میرا نہیں خیال کہ اس نظام میں بہتری آتا ہے. اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے سسٹم میں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک واقعے کی ذرا ہمیں کریکشن کر دیجئے یا بتا دیجئے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا تھا. کیونکہ آج عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یا وہ جو بھی کلیم کرتے ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ آپ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں آپ بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو جنرل باجوہ نے اس وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں. اس کے حوالے سے آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑا ریزسٹ کیا تھا اس وقت. آپ نے کہا تھا نہیں، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہر صورت آئے گا. ڈو یو وانٹ ٹو ریویو دیٹ؟ اگر آپ وہ نہ کرتے اس وقت تو شاید یہ سچویشن ایسی پولیٹکس نہ لے کے جاتی. ڈڈ یو ایکچولی ریزسٹ دیٹ؟ جنرل باجوہ نے جو اگر پہ تو ماضی میں جو نہیں سر، جو ماضی میں ہوا there's no such thing as crying over spilt milk. جو آپ کہہ رہے ہیں I would like to، ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ I believe you. زیادہ تر یہ مجھ سے یہ کروا دیتے ہیں دوسرے سیاسی جماعتوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی جواب دے سکتا ہوں، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا کہ مجھے ہی اس دن جواب دینا پڑا. کہ اوبیسلی ایک اعتماد کا فقدان بھی تھا. ہم اتنے مشکل کے بعد لانگ مارچ کرتے کرتے ادھر پہنچے عدم اعتماد کے سلسلے میں. اور اس وقت اگر ہم نے اس بات پہ بس ان سارے لوگوں جو ہمارے سامنے بیٹھے تھے، اور خان صاحب جو اتنا ہمت بھی نہیں پکڑ رہا تھا کہ ہمارا سامنا کرے، کہ ان کی باتوں پہ یہ جانا تھا کہ میں یہ بات میں وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں مجھ سے کہ میں استعفیٰ دوں گا اور الیکشنز ہوں گے. مجھے کیا پتا کہ وہ واقعی استعفیٰ دے گا، وہ واقعی الیکشنز کروائیں گے یا کیا اس کے بعد ہونا ہے. جہاں تک کسی بھی وزیر اعظم کو نکالنے کی بات ہے، میں آج تک اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ جہاں تک ماضی میں وزیر اعظم ہٹے، وہ یا عدالت کے فیصلوں پہ یا کہیں اور کے فیصلوں پہ، یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جہاں عدم اعتماد کی صورت میں پارلیمان کی آئینی طریقہ کار سے، اور اس پہ بہت ریزسٹنس آیا اگر آپ کو یاد ہے ان دنوں میں، کہ اس طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. اینڈ برا ہو یا صحیح ہو وہ تو عوام فیصلہ کرے، وہ دوسرا فیصلہ کرے، وہ تاریخ فیصلہ کرے. میں تو چاہوں گا کہ یہی طریقہ ہی ہو، کہ عدم اعتماد ہی طریقہ ہی رہے کہ کسی وزیر اعظم کو اپنا عہدہ سے ہٹایا جائے. کہ یہ تو پارلیمان کا مینڈیٹ ہے جو کافی کچھ لوگوں نے
पार्लियामान से ये काम छीना था। तो पहली दफ़ा पार्लियामान ने ये काम किया, तो इस बात पे तो मैं आई हैव नो टू माइंड्स। वी आर कमिंग राइट टू द एंड। बिलावल साहब, 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से दोबारा बाज़गश्त जो है वो शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में तो इसे रजिस्ट किया है, अब दोबारा ये बातें स्टार्ट हो रही हैं। व्हाट इज़ द स्टेटेड पोजीशन नाउ? So there's no, I mean, मतलब I'm always asked कि अब ये आइन क्या, मैं आइन सासी पे लेजिस्लेशन पे उस पे बात कर सकता हूँ जो मेरे सामने है। अच्छा, और मैंने तारीख के तौर पे यही किया। 26th अमेंडमेंट हो तो मैंने सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी जितना मुमकिन था, मेरी बस की बात था, मैंने 26th अमेंडमेंट के सिलसिले को पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी दिलवाने की कोशिश की। और 27th अमेंडमेंट को भी, अगर मेरे सामने कुछ ऐसे बात गुजरेगा या कोई बात किया जाएगा या कोई अमेंडमेंट लाया जाएगा, उस पर मैं गौर करूँगा। उससे पहले something that is not there उस पर कॉमेंट करना is a bit counterproductive। इस वक्त कोई आइनी तरमीम हमारे सामने नहीं है। हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से कमिटेड है, यूनानिमसली कमिटेड है, 3 नस्लों से कमिटेड है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तारीख़ी तौर पे इज्तिमाई कॉम्प्रहेंसिव इस्लामी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स ने मिल के कंसेंसस के साथ बनाया। तो जो भी हम आइनी तरमीम करते हैं उसी नुक्ते नज़र से करते हैं कि वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क में आइनी तरमीम होते हैं। उसके बाहर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली तैयार ना कल था, ना आज है, ना कल हो सकता है। माय लास्ट क्वेश्चन बिलावल साहब, अभी रिसेंटली आप ईरान गए एक वफ्द के साथ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आपके साथ थे। आपने, जाहिर बात है, आपके नाना ने, आपकी वालदा ने, सब ने फॉर्मर आर्मी चीफ्स के साथ जो है वो एक वर्किंग रिलेशन रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वर्किंग रिलेशन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ कैसा है? आई एम वेरी, आई मीन, एक तो आम सूरत हाल में आई थिंक तारीख़ी तौर पे मुल्क में रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड जनरल आसिम मुनीर का जो ट्रैजेक्टरी है या जो काम रहा है एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 1 साल से जो पहले उसका किरदार था वो एक तरफ, और जो ये जंग पिछले साल हुआ, जिस अंदाज में पाकिस्तान का फतह हुआ, और उस फतह के बाद जैसे पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस में इजाफा हुआ, जिस तरीके से, एज अ फॉरेन मिनिस्टर आई एम सेइंग दिस, कि द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन वाज टर्न्ड ऑन इट्स हेड। जो इंडिया को, मतलब आप, मैं कब से देखता आ रहा हूँ, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडो पैसिफिक ब्ला ब्ला, सब के आंखें खुल गई। अच्छा, कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने अपना सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। तो ना सिर्फ इंडिया से ये जंग हम जीत चुके, मगर साथ साथ उस अंदाज में इंडिया को शिकस्त मिला जो कि ना सिर्फ उनसे हज़म नहीं हुआ, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि हुआ क्या है उसके साथ। ठीक। सो अब एंड देन उसके बाद जो जैसे आप कह रहे हो, मैं ईरान गया हूँ, तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान का सालसी का किरदार है और जो रोल उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है, और जिस अंदाज से पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैंने पहले आपको गुफ्तगू में जिक्र किया कि ज़ायनिस्ट कंस्पिरेसी का मुकाबला कर रहे हैं। आई थिंक सो व्हाट आप ये सवाल मुझसे पहले पूछते, ये साल से पहले, तो आई एम श्योर मैं पॉजिटिव जवाब दे देता, और मुझसे आप पॉजिटिव जवाब ही एक्सपेक्ट कर देते थे। लेकिन आई चैलेंज एनीवन कि ये पिछले साल प्लस का जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में ख़ास तौर जो हमारा अफवाज, जो हमारा एयरफोर्स, जो हमारा नेवी, जो हमारा इंटेल का परफॉर्मेंस रहा है इस डोमेन में, वो हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में इस अंदाज में हमारा ना इस अंदाज में फ़तह नहीं हुआ, और इस अंदाज में पाकिस्तान को फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो जैसे मैं दुआ करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कामयाब हो, और वज़ीर-ए-आज़म साहब की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, वैसा हमारा उम्मीद है कि हमारा फील्ड मार्शल साहब, CDF साहब जो है, वो भी कामयाब हो, और उनका कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी, और ख़ास तौर पे ईरान की कॉन्टेक्स्ट में
جو یہ جنگ ہے تو اگر امن قائم ہوا وہ بہت بہتر ہوگا. میں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جب اس وقت فیلڈ مارشل اور یہ سارا ٹیم جو ہے وہ ایک عالمی سطح پہ کھیل رہی ہیں, وہ آپ اس میدان میں کھیل رہے ہیں جہاں وہ ایک طرف سے زائنسٹ مقابلہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف رو کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ ایک ایسا جیو پولیٹیکل چیس بورڈ میں شامل ہوئے ہیں اس وقت جہاں اٹس دا بگ لیگس. اینڈ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندرونی مسائل کا جو ایشوز ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو صوبائی حکومتیں ہیں, جو وفاقی حکومتیں ہیں, ہم ان ایشوز کو ایسے ایڈریس کریں تاکہ عالمی سطح پر جو آپ جو سب کچھ محنت کر رہے ہو, وزیر اعظم صاحب ان کی پوری ٹیم محنت کر رہا ہے, ان کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ مضبوط ہو. اور پاکستان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے آپ کا جو براڈر مشن ہے, آپ کا جو بڑا پچ ہے جس پہ آپ کھیل رہے ہوں, وہاں آپ کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس میں ضرور آئی تھنک وی کین کوئی بہتری کا گنجائش ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. ناظرین, بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مختلف ٹاپکس کے اوپر ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, ان کی کیا رائے ہے پاکستان کے حوالے سے, ان کی کیا سوچ ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ماضی کے الیکشنز کا بھی وہ ذکر کر چکے ہیں, اور آنے والے الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے ان کی جو منتخب کردہ نمائندے ہیں وہی اسمبلیوں تک پہنچنے چاہیے. پروگرام آپ نے دیکھا, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.